अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो सरगर्मी हम मिलकर करेंगे वो आपके लिए थोड़ी सी नई होगी। तो हमें करना क्या है कि मुंदरजा झेल से साब्क़े लाहिक़े पहचान कर अलहदा करने हैं और हर एक से मज़ीद 2-2 मुरक्कबात बनाने हैं। प्यारे बच्चों, आइए पहले जानते हैं कि साब्क़े और लाहिक़े क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साब्क़ा क्या है। साब्क़ा, जिसे अंग्रेज़ी में प्रीफ़िक्स कहते हैं। साब्क़ा से मुराद पहले, पहले वाला। अब आप देखें कि मैं अ, स्क्रीन पर कुछ लफ्ज़ लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं कुछ अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा करूँगा। अब ये लफ्ज़ क्या है? शक्ल। शक्ल माने क्या होता है? चेहरा। अब इससे पहले मैंने एक लफ्ज़ का इज़ाफ़ा कर दिया। वो लफ्ज़ क्या है? खुश। खुश शक्ल। खुश इसमें क्या है? साबका, यानी अच्छा चेहरा, अच्छी शक्ल। तो इसमें खुश साबका है। प्यारे बच्चों, साबका उन अल्फाज को कहा जाता है जो किसी भी असल लफ्ज़ और मुकम्मल मानी देने वाले लफ्ज़ से पहले लगाए जाएं और उन दोनों का मिलाप या उनके ज़रिए से बनने वाला जो मुरक्कब है, उसके मानी बिल्कुल बदल जाएँ। जैसे शक्ल माने चेहरा, आप खुश शक्ल माने बहुत अच्छा चेहरा, खूबसूरत चेहरा। इसी तरह से आप और देखें, कुछ लफ्ज़ बन सकते हैं जैसे खुश लिबास, यानी अच्छा लिबास, खुश अखलाक, यानी अच्छा अखलाक, खुश अतवार, यानी अच्छी आदत। तो आप देख रहे हैं कि ये तमाम खुश लगाने के बाद हम इज़ाफ़ा कहाँ कर रहे हैं खुश का? पहले, यानी असल लफ्ज़ से पहले। तो ये साबका है। मेरा ख़्याल है साबका समझ में आ गया या कुछ और मिसालें हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ देखिए, ये लफ्ज़ है सुकून। ठीक है? इससे पहले मैं एक लफ्ज़ का इज़ाफ़ा कर रहा हूँ पुर। पुर माने भरा हुआ, यानी सुकून से भरा हुआ। तो इसमें साबका क्या है? पुर। अब और कौन से लफ्ज़ हैं जो पुर का इज़ाफ़ा करके बना सकते हैं? पुर, ज़ोर, पुर, नूर, पुर, जोश, वग़ैरह, वग़ैरह। ठीक है? तो अब हमने साबका देख लिया। आइए अब हम लाइफ़ा की पहचान करते हैं। प्यारे बच्चों, लाइफ़ा, जिसे अंग्रेज़ी में आप सफ़िक्स के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें इज़ाफ़ा पहले के बजाय बाद में होता है, यानी असल लफ्ज़ के बाद इज़ाफ़ा। अब आप देखिए, जैसे मैंने एक लफ्ज़ लिखा अक़्ल, उसके बाद मैंने इज़ाफ़ा कर दिया मंद, यानी अक्लमंद, अक्ल रखने वाला। तो इसमें लायका क्या है? मंद। अब आप देखिए, इसी तरह से मैंने लफ्ज़ लिखा हुनर, असल लफ्ज़ क्या है? हुनर। अब इसमें इज़ाफ़ा किया तो क्या हो गया? हुनरमंद। उसके बाद मैंने लफ्ज़ लिखा दानिश, इसमें असल लफ्ज़ क्या है? दानिश। इसमें मैंने इज़ाफ़ा कर दिया मंद। तो मंद क्या है? लायका। इसी तरह से मैंने लफ्ज़ लिखा सेहत। ठीक है? और उसके बाद मैंने मंद का इज़ाफ़ा कर दिया, तो इसमें लायक़ा क्या है? मंद। अब आप देख रहे हैं कि जैसे साब्क़े में अ, असल लफ्ज़ से पहले कुछ हुरूफ़ या अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा होता है, तो वो साबका कहलाते हैं और लायक़े में असल लफ्ज़ के बाद जो हुरूफ़ या अल्फ़ाज़ आएँ, उन्हें लायक़ा कहा जाता है, जिनसे उनके मानी बदल जाते हैं। आइए लायक़े की एक मिसाल और देखते हैं। अब आप देखें, एक लफ्ज़ है गुल। गुल माने फूल। इसके बाद मैंने एक लफ्ज़ का इज़ाफ़ा कर दिया सितान। सितान कहते हैं जगह को। अब ये मुकम्मल लफ्ज़ क्या बना? गुलसितान, यानी वो जगह जहाँ फूल हो, यानी बाग। अब हम अगर हम मिलाकर लिखें इन अल्फ़ाज़ को, जैसे ये लफ्ज़ है रेग। रेग माने होता है रेत और उसके बाद सितान लगा दिया तो क्या हो गया? रेगिस्तान।
ٹھیک ہے، اسی طرح سے یعنی ریت والی جگہ، یہ لفظ ہے قبر۔ قبر کے بعد ہم نے ستان لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ قبرستان، یعنی وہ جگہ جہاں قبریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ لفظ ہے پاک، اس کے بعد ہم نے اضافہ کر دیا ستان کا تو کیا بن گیا؟ پاکستان۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہندوستان، افغانستان، تو ہم الفاظ کا اضافہ کرتے جائیں گے اور مزید الفاظ بڑھتے جائیں گے، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ اس میں گل، اس میں ریت، اس میں قبر اور اس میں پاک، اور ستان کا اضافہ ہے جو کہ لائقہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کو ضابطے اور لائقے کا فرق تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم سرگرمی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم یہ سرگرمی مکمل کرتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے مرحلے پر آپ کو کچھ الفاظ دکھائی دے رہے ہیں جو مرکب ہیں، کچھ باکسز میں، خانوں میں، تو ہم ان کی پہچان کرتے ہیں کہ وہ ضابطے ہیں یا لائقے۔ پہلا جو مرکب ہے وہ ہے ہم جماعت، یعنی ایک جیسی جماعت والے، ہم عمر، ہم مزاج، ہم وطن، تو یہ کیا ہے؟ یہ سابقہ ہے، تو ہم اسے سابقے کے خانے میں لکھ لیں گے کہ ہم جماعت کیا ہے؟ سابقہ۔ اس کے بعد لفظ ہے زمین دار۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسا لفظ جس میں زمین پہلے آ رہا ہو تو وہ سابقہ ہوگا، لیکن اگر دار بعد میں کچھ الفاظ میں آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے لاحقہ ہے۔ چلے زمین کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، زمین آسمان، نہیں، یہ تو ایک دوسرے کے ضد ہے۔ اور کوئی لفظ نہیں آ رہا تو پھر دار کی طرف آئیے۔ اب زمیندار، دکاندار، چوکیدار، تھانے دار، دلدار، طرح دار، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ لائقہ ہے۔ تو ہم نے یہاں کیا کیا کہ اسے لائقہ کے خانے میں لکھ لیا، زمین دار۔ اس کے بعد اگلا مرکب ہے خوفناک۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہے یہ، سابقہ یا لائقہ؟ پہلے سابقے کے لحاظ سے دیکھیے، جس میں پہلے خوف آ رہا، خوف زدہ، تو اس میں زدہ لائقہ ہے۔ اس میں پیارے بچے ایک اصول ذہن میں رکھیے کہ جو آپ بنا رہے ہیں اس میں دو سے زائد اگر مرکبات بن رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں۔ جیسے ہم نے خوف کو بطور سابقہ استعمال کیا، خوف زدہ، لیکن کوئی اور نہیں بن رہا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ناک کی طرف جانا ہے کہ ناک جو ہے وہ لائقہ ہو سکتا ہے۔ خوفناک، کچھ اور لفظ سوچئے جس میں ناک بعد میں آ رہا ہو، خطرناک، وحشتناک، حیرت ناک، تو خوفناک کیا ہے؟ خوفناک لاحقہ ہے، تو اسے لاحقے کے معنی میں لکھیں گے، خوفناک۔ اس اصول کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سابقے لاحقے کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ نا سمجھ، اب اس کو پہلے سابقے کے لحاظ سے دیکھیے، ناہموار، نامناسب، نامحرم، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو سابقہ ہی ہے، تو ہم نے اسے سابقہ کے خانے میں لکھ دیا، نا سمجھ۔ اگلا لفظ ہے ہمارا بیکار۔ پہلے سابقے کے لحاظ سے دیکھیے، بیکار، بے عمل، بے وقوف، بے فائدہ، تو اب کیا کریں گے کہ یہ بھی ہم نے پہچان دیا کہ اس میں بے سابقہ ہے، تو اسے ہم سابقے کے خانے میں لکھیں گے، بیکار، یعنی جسے کوئی کام نہ ہو۔ اب آخری لفظ ہے تعلیمی یافتہ، اور ہمارے پاس جو جگہ بچی ہے وہ لائقے کی ہے، لیکن ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا واقعی تعلیمی یافتہ لائقہ ہے۔ اب تعلیم کو بطور سابقہ دیکھیے تو کوئی ایسا لفظ نہیں آتا کہ جس میں تعلیم کے بعد کوئی اور لفظ لگائیں تو وہ بامعنی لفظ بن جائے، لیکن ایسے بہت سے لفظ ہیں جس میں یافتہ لگا کر ہم اس کو مرکب بنا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر تعلیمی یافتہ لائقہ ہے، تو اس کو ہم لائقے کے خانے میں لکھ لیتے ہیں۔ اب اگلے مرحلے پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان سابقوں لائقوں سے مزید مرکبات بنانے ہیں۔ پہلے ہم سابقے دیکھتے ہیں، ہم جماعت، ناسمجھ، بیکار، لائقے، زمیندار، خوفناک، تعلیم یافتہ۔ سابقے کے خانے میں جو پہلا لفظ ہے ہم جماعت، اس میں سابقہ کیا ہے؟ ہم۔ اب ہم کچھ ایسے لفظ لکھتے ہیں جس میں ہم پہلے آ رہا ہو، جیسے ہم عمر،
جو ایک جیسی عمر والے ہوں۔ ہم مزاج، جن کا مزاج ایک جیسا ہو۔ پھر ہم زبان، پھر اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، سوچیں جتنی جلدی۔ ہم وطن اور ہم لباس، ٹھیک ہے، اور ہم پسند، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جیسی پسند والے۔ اب لفظ ہے نا۔ اب کچھ لفظ ایسے سوچئے جن میں نا پہلے آ رہا ہو، جیسے نا راز، نا لائق، نا پسند، نامناسب، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہے بیکار۔ اب کچھ ایسے لفظ سوچئے کہ جس میں بے آ رہا ہو پہلے، جیسے بے وقوف، بے قصور، بے بس، بے وجہ، وغیرہ۔ اب لائقے، کچھ ایسے لفظ جلدی جلدی سوچی جس میں دار بعد میں آ رہا ہو، جیسے دکاندار، کرایہ دار، سرمایہ دار، چوکی دار، تھانے دار، دلدار، بہت سارے لفظ ہیں۔ اب دیکھیے خوفناک، کچھ ایسے لفظ لائیے جس میں ناک بعد میں آ رہا ہو۔ ناک لہقہ ہے، ناک بعد میں آ رہا ہو، جیسے خطرناک، حیرت ناک، وحشت ناک، عبرت ناک، دہشت ناک، اس طرح کے الفاظ لائق کرو۔ اب ہے تعلیم یافتہ۔ یافتہ کے معنی پایا ہوا، جنہوں نے تعلیم پائی ہو۔ اب کیا کہیں گے؟ ترقی یافتہ۔ آپ نے سنا ہے نا کہیں یہ مرکب۔ تہذیب یافتہ، شہرت یافتہ، سند یافتہ، سزا یافتہ، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے مل جل کر سابقے اور لاحقے کی پہچان کی، اور اس کے بعد ہم نے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے مرکبات بھی بنائے۔ پھر کاروان اردو، جو آپ کی کتاب ہے، اس کی جماعت چہارم کے صفحہ نمبر 83 پر 8، 9، 10 اور 11 جو نمبر کے سوالات ہیں، وہ اسی قسم کی سرگرمیوں پر مبنی ہے۔ میرے خیال سے یہ ساری سرگرمیاں کرنے کے بعد تو آپ سابقے اور لاحقے میں ماہر ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جلدی سے اس کو بنائیے اور دیکھیے کہ آپ کو کتنے سابقے اور لاحقے بنانے آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔